मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन रेवरेंड सीनियर पास्टर नदीम इसराइल को कि वो आए और खुदावंद के जिंदा कलाम की रोटी हम सबके साथ शेयर करें। आप सबकी उसका छठा बाब और उसकी 4वीं और 15वीं आयत देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि उस सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेवफा रहा, बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास देरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और फजल हासिल करें, जरूरत वक्त हमारी मदद करे। खुदा का पाक नाम बड़ा और सुना जाना हम सब के भाई से बरकत हो। कितना लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से आसमान खुल जाए और मेरा यीशु जो आसमान पर है, मेरा उसके साथ एक कनेक्शन हो जाए, एक राब्ता हो जाए, आसमान खुल जाए और मैं हवा में उड़ जाऊं। ऐसी तैयारी मुझे दे दे, फिक्रों से आजाद, गुनाहों से आजाद, बीमारियों से आजाद, मौत से आजाद, उसका फजल के मुताबिक हो जाए। उसका फजल और उसका फजल, उसका फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु नाम में एक मुकद्दस तस्वीर आपके बैठी हुई है। इस आयत ने तो सब कुछ ही खोल दिया है। जिस सरदार काहिन को हम पिछले 3 हफ्तों से खोल रहे हैं, यहां इस आयत में उस बात की तस्दीक कर दी है जो सिखाना चाहता था। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से क्या हुआ, गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। अब ये खत क्या कह रहा है यीशु कि वो सरदार क्या है? वो सरदार क्या है? सरदार क्या है? वो और वो कौन है? खुदा का बेटा है। वो कौन है? खुदा का बेटा। अच्छा देखिए, वो कौन है? खुदा का बेटा। इस इकरार से आपने उड़ना है। वो कौन है? खुदा का बेटा। वो क्या है? सरदार। कहानत क्रिसमस तक ये कलाम चलेगा, और क्रिसमस तक जब आप असल कहानत के असली मौसम तक पहुंचेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मजूसियों ने यीशु को 3 चीजें पेश की थी। क्या क्या? सोना, गुड़ और इसमें से कहानत का रास्ता कौन सा है? कहानत का निशान क्या है? लुबान। लुबान क्या है? कहानत का निशान है। सो देखें, यीशु मसीह के साथ 3 चीजें जुड़ी हुई हैं उसके तोहफों के अंदर। एक तो वो है कि वो बादशाह है, यानी कि सोना उसको दिया गया क्योंकि वो क्या है? बादशाह। वो क्या है? बादशाह। छोटे छोटे बादशाह नहीं है जो टीवियों में नजर आते हैं आपको। ये नस्लों का खुदा है, कायनात का जलाल है, यीशु बादशाह है। बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। इसलिए जब भी ये जिक्र आता है कि हाथ बुलंद ऊंचे, यीशु कौन है? बादशाह। यीशु कौन है? बादशाह। सो यीशु जब पैदा हुआ तो विदेशी तौर पर वो क्या हुआ? बादशाह। क्या पैदा हुआ? बादशाह। वो विदेशी तौर पर बादशाह पैदा नहीं होता है। पूरी तारीख इंसान की उठा के देखें, पहले शहजादे पैदा होते हैं,
پھر وہ وزیر بنتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بادشاہ بنتے ہیں. پر یہ پیدا ہوتے ہی کون تھا؟ بادشاہ. تو مجوسی آ کر ہیرودیس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں پیدا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور دنیا میں بہت بڑا کون پیدا ہوا ہے؟ بادشاہ. ڈر کے بولیے, کون پیدا ہوا ہے؟ بادشاہ. کون پیدا ہوا ہے؟ بادشاہ. کون پیدا ہوا ہے؟ بادشاہ. اس کی بات ہیرودیس بادشاہ کو ہلا دینے والی تھی. اس نے کہا یہ کیا, یہ پیدا ہوتے ہی کون بادشاہ ہے؟ یہ کیسا بادشاہ ہے جو پیدائشی طور پر کیا ہے؟ بادشاہ. اس کا جنم ہی یہ الفاظ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. مجوسیوں نے ایک چیز یسوع کو جو پیش کی وہ لبان تھا. وہ کیا تھا؟ لبان کہانت کا نشان ہے. کہانت ایک ایسی بڑی برکت ہے جسے ابراہیم نے دیکھا. ابراہیم کے پاس دینے کو بہت کچھ تھا, مگر وہ جو شخص تھا جب تک وہ برکت دینے کے قابل نہ ہوتا ابراہیم کو برکت نہیں مل سکتی تھی. مبارک ہیں آپ کہ آپ کا کہاں پر ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, یعنی خدا کا بیٹا یسوع, اور ہم اپنے اقرار پر قائم رہے, کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوری میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. اب یہ کہانی آسو جو ہے یہ ابدی اور جلالی کہانی آسو ہے. آج اسرائیل کے پاس کاہن نہیں ہے. اسرائیل کے پاس کاہن نہیں ہے اور وہ دن رات قوموں سے جھگڑ رہے ہیں. ہمیں ہیکل بنانے دو تاکہ ہم اپنی قربانیاں گزاریں. ہم کاہن مقرر کریں تاکہ ہمارا کاہن جو ہے ہماری خطاؤں کو سال بہ سال معافی کروائے تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال ہو جائے. پر مسیحوں کے پاس ابد آباد کاہن ہے. ہمارا جو کاہن ہے وہ ابد آباد کاہن ہے اور اس کی کہانت لازوال ہے اور اس کی کہانت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کی بادشاہی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارا جو بادشاہ ہے وہ کاہن بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کاہن بھی ہے. ابراہیم نے جب اسے دیکھا تو ابراہیم نے اپنے مال کا 10واں حصہ اس کی نذر کیا, اور جب اس کی نذر کیا اور اس نے اس کو کیا دی؟ برکت دی. اور اس نے اچھے سے عمدہ مال کی دہلیہ کی 70 سالوں کے بادشاہ یسوع کو دی. یہاں صاحب ہم کہہ سکتے کس کو دی؟ یسوع کو دی. اور جب اس نے اسے گزرانا اس نے اس کو کیا دی؟ برکت. کیا دی؟ برکت. کیا دی؟ برکت. کیا دی؟ برکت. یہ بادشاہ آسمان سے اترتا تھا. یہ بادشاہ کہاں سے اترتا تھا؟ یسوع اس وقت اپنے باپ کے صلب میں تھا. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اسرائیل کے پاس جو کائن تھے جب ہیکل ختم ہوئی تو ان کی کہانت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ان کی کہانت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. پر ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے میں ایک اپنی بادشاہ اور اپنی کاہن پیدا کروں گا. ہاللویہ. اور تیری میراث میں سے اپنی مخلصی کے لیے اپنی کفارہ ہوگا اور سب قومیں آ کر تجھے کہیں گی کہ ابراہیم ہمارا آسمانی باپ ہے. ابراہیم تجھے باپ کہہ کے پکارے گی کہ میں نے تجھے برکت دی ہے اور میں نے تجھے کھڑا کیا ہے تاکہ تو سب قوموں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. تو اسرائیل کی قوم اس بات کو سمجھ نہ پائی کیونکہ خدا نے ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی تھی. جیسے موسیٰ آسمان سے جب خدا کے جلال سے ہو کر آیا پہاڑ میں سے تو اس دیکھا اس کا چہرہ کیا کرتا تھا؟ چمکتا تھا. اور اس چمک کے سبب سے بنی اسرائیل اس پر نگاہ نہیں کر پاتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا گیا کیونکہ اس کا نور بہت زور تھا. حالانکہ وہ نور نہ تھا بلکہ نور کے فرزند کا بیٹا تھا اور مسیح کے مشابہ تھا. اور اس لیے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور اس کے چہرے کا نور گھٹتا جاتا تھا کیونکہ اس کے چہرے کا نور جو تھا
وہ خدا نے بنی اسرائیل پر ظاہر کیا. بنی اسرائیل پر اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے اپنے نور کو ظاہر کیا. پر یسوع نے آ کر دنیا میں کہا دنیا کا نور دنیا کا نور دنیا کا نور دنیا کا نور. سو ہم اس نور کو جانتے ہیں جو دنیا کا نور ہے. اور نور کہاں رہتا ہے؟ امیر کہاں رہتے ہیں؟ تو نور کہاں رہتا ہے؟ تو آپ کے ہاتھ کیوں چھوٹے ہیں؟ نور کہاں رہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے نور آنے دنیا میں جتنا اندھیرا بڑھ جائے گا نور اتنی زیادہ چمک رکھتا ہے. آج ٹریفک بڑی زبردست جام ہو گئی تھی. گھنٹہ ڈیڑھ ہم پھنسے رہے کیونکہ مارکیٹ سے لے کر یہاں تک بہت زیادہ ٹریفک تھی. تو میں سوچا تھا کہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن خداوند کے روح نے مجھے کہا میں بھی اس لیے لیٹ آ رہا ہوں تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں, تاکہ سب لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں, تاکہ سب لوگ میری بادشاہ میں کیا ہو جائیں, شامل ہو جائیں. خدا چاہتا ہے, خدا آپ کا انتظار کرتا ہے, خدا آپ کا آسمانوں پر انتظار کر رہا ہے اور وہ 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. جیسے مکاشفہ میں آپ نے دیکھا کہ یسوع کہاں پھرتے ہیں؟ 7 چراغ دان 7 روحوں کو ظاہر کرتے ہیں اور 7 چراغ دان کلیسیا کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور یسوع وہاں گھوم رہے ہیں اور اپنی بادشاہی کے منتظر ہیں اور اپنی بادشاہی کے لیے وہ کاہن اعظم کے طور پر اس کہانت میں پاک ترین مقام میں ابدی طور پر داخل ہو چکے ہیں, جہاں کاہن ایک بار داخل ہوتا تھا اور اپنے لیے پاک خون کو لے کے جاتا تھا تاکہ اس کی خطائیں کیا ہو جائیں, معاف ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ قوم کے لیے ایک برہ ذبح کرتا اور اس کا خون بھی لے کر پاک ترین مقام میں جاتا تاکہ قوم کو بھی سال پر سال کیا کرتا تھا, معاف کرواتا تھا. سو یہ ایک زمینی کہانت تھی جو شریعت سے ان کو ملی تھی. یہ کاہن جو مقرر ہوتے تھے وہ شریعت کے تحت کاہن مقرر ہوئے جو موسیٰ نے ان کو دی تھی, جو خدا نے موسیٰ کو دی تھی. مگر یسوع اس کہانت کا حصہ نہیں تھا. یسوع اس کہانت کا حصہ نہیں تھا. ایک حیرت کی بات ہے کیونکہ کہانت جو شروع ہوتی ہے وہ ابراہیم سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ ابراہیم جس کو یکی دیتا تھا اس حضرت صابر کا بادشاہ یسوع تھا اور یسوع پہلے سے ہی کاہن مقرر تھا. ہاللویہ ہاللویہ. خدا کے کلام میں ہر چیز کو جو آسمان و زمین پہ بنائی گئی اس کے بیٹے کے بغیر اسے تعمیر نہیں کیا گیا اور نہ ہی کچھ چیز اس کے بیٹے کے بغیر بنائی. ہر چیز اس کے بیٹے کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے اس نے بنائی تاکہ سب چیزیں اس کے بیٹے کی کیا ہو جائیں, تابع ہو جائیں. خدا نے اپنے بیٹے کو کہانت کا وہ درجہ دیا ہے جس سے برکت ظاہر ہوتی ہے, اور کہانت جو ہے وہ ایسی لازوال ہے کہ وہ شریعت کے متحد نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے خاص بات بتائی تھی, کیا شاباش بیٹا, جو بھی بول رہا ہے خدا ان سے برکت دے. یسوع نے شریعت کی لعنت سے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, کیا کیا ہے؟ آپ تو سارے بندے ہوئے ہیں, کیا کرے ہیں, کیا کیا ہے؟ شریعت کی لعنت سے کیا ہے, چھڑا لیا ہے. اب شریعت ہم پر مسلط نہیں ہے بلکہ ہم ابراہیم کی مانت ایماندار ہیں. ابراہیم کے لیے خدا آسمان کے دریچے کھول دیتا تھا. ابراہیم کی برکت کی کہانت ہم تک پہنچی ہے. ابراہیم کی برکت کی وسیلہ سے مسیح ہم پر ظاہر ہوا ہے. قوموں کے پاس کہاں نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک ابدی ایک جلالی کہاں موجود ہے جو ابد آباد ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری شفاعت کے لیے آسمان پر کیا ہے, موجود رہتا ہے. اس لیے ہمیں فضل کے تخت کے پاس بڑی دلیری سے جانا چاہیے. کبھی کبھی پیر صاحب کو اتنا الجھا دیتا ہے